बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और वहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। मौसम बड़ा खुशगवार है, बल्कि ठंडा हो गया है। कुछ दिनों से गर्मी थी, लेकिन अब आज का दिन जो है काफ़ी खुशगवार है। ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी सर्दी भी महसूस हो रही है और ख़ास तौर पे वफाकी दारुल हुकूमत के मौसम में अचानक तब्दीली आ जाती है। और यही अचानक तब्दीली जो है वो सियासत में भी आई थी और सियासत में भी यकदम करवट बदली सियासी मौसम ने और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक मात हो गई और उस मात का आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जवाब देना था। और हुआ ये, सबसे पहले तो ख़बर दे दूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 178 अरकान ने उनके हक़ में वोट दिया और उन पे मुकम्मल तौर पे एतमाद का इजहार किया, जबकि अपोजिशन ने PDM ने बाइकआउट किया। टोटल 180 वोट वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मिलना थे। 2 वोट जो नहीं हैं वो किधर हैं? एक वोट स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का था, जो कि उस वक्त स्पीकर थे, लिहाजा वो उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। और वो सिर्फ फैसला कुन, जब कोई स्पीकर उस वक्त वोट कास्ट करता है जब टाई पड़ जाए, बराबर वोट हो जाएं, तो फिर स्पीकर अपना वोट कास्ट करते हैं। दूसरा वोट था फैसल वाडा, रुकन कौमी असम्बली, मुस्ताफ़ी हो गए और वो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं सिंध से, लिहाजा 2 वोट वो थे। इस तरीके से 180 अरकान जो थे, 179 अरकान मौजूद और अपोजिशन ने बाइकआउट किया। मोहसिन दावड़ कौमी असम्बली में मौजूद रहे। जमात इस्लामी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल अकबर चतराली वो भी मौजूद रहे और बाकी अपोजिशन ने बाइकआउट किया। PDM ने, वो बाइकआउट नहीं था बल्कि कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक वो उनका आना उनके लिए नुकसानदेह था। अगर वो आते तो उनको अपनी फुल कुव्वत शो करना पड़ती थी और वो थी 160 और 160 अरकान वो अपने शो नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग तितर बितर हो चुके थे, कुछ लोग घरों को जा चुके थे, कुछ अपनी मसरूफियात में। लिहाजा अगर वो इस एतमाद के वोट को अपोज़ करते तो ऐसी सूरत में उनके नंबर बहुत ही कम निकलना थे, जिससे उनको सियासी तौर पे नुकसान होता और वो एक वक्ती तौर पे जो सैयद यूसुफ़ज़ई गिलानी को जितवाने के लिए इकट्ठे हुए थे वो मुंतशिर हो गए। आज के 180 अरकान में 178 अरकान में वो 16 अरकान भी शामिल थे जिन्होंने सैयद यूसुफ़ज़ई गिलानी को वोट दिया था और वो 16 के 16 अरकान आज इन 178 अरकान में गुम हो गए और वो वहीं थे, घुसपैठिए थे और घुसपैठिए थे या मीर जाफ़र थे या मीर सादक थे या काबिल फ़रोग़ थे, जैसे भी थे वो सब के सब उधर मौजूद थे। आज जो तकरीरें हुई और ख़ास तौर पे ये जो क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि शायद कोई इत्तेहादी जमात ने गड़बड़ की है, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इन सब को एक मैसेज दिया था। इत्तेहादी जमातों के अरकान से जब मिले कल, तो हर इत्तेहादी जमात से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, GDA, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, सबसे उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप वाक़तन मेरे साथ नहीं चलना चाहते या मुझे आप मौजू नहीं समझते, तो कल आप हर सूरत में वो काम करें जो आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है। कोई मजबूरी या कोई ऐसी चीज़ उसको आड़े ना आने दें। लिहाजा मैं अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हूँ और मुझे आपसे कोई गिला नहीं होगा। ये उन्होंने अपने इत्तेहादी जमातों को ये बावर करवाया और उसकी वजह यह है कि इत्तेहादी जमातें वोट दें या ना दें, उन पे नाअहली की तलवार भी नहीं लटकती, उन पे आर्टिकल 63A जो है वो भी नहीं लागू होता। अगर इत्तेहादी जमात वज़ीर आज़म को वोट ना दे तो उसे फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कहते, उसे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहते। तो इसलिए ये क्लॉज जो है ये सिर्फ लागू होती है उस जमात पे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पे। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग काफ से भी वोट लिया इत्तेमाद का
متحدہ قومی موومنٹ سے بھی لیا، GDA سے بھی لیا، بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی لیا، اور مزید یہ کہ جو اناؤنسمنٹ بھی ہوئی، اسپیکر نے بتایا کہ پہلی مرتبہ جب وزیر اعظم عمران خان منتخب ہوئے تھے تو 175 ووٹ تھے اور آج 178 ووٹ لیے ہیں، یعنی کہ 3 ووٹ بڑھ گئے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ، اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا خبریں بتاتا ہوں۔ اچھا جی، MQM نے جو تقریر کی وہ بھی بتا دوں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کی تقریر بہت اچھی تھی اور انہوں نے بالکل پرفیکٹلی بات کی، صحیح بات کی کہ آج نئی لائف لائن ملی ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے جو وعدے کیے ہیں، جو تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے، اب وہ تبدیلی نظر آنی چاہیے، ایوان میں بھی آنی چاہیے اور ایوان سے باہر بھی آنی چاہیے، اور اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس غلطی کی گنجائش اب نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سیاسی زندگی دی ہے، بطور وزیر اعظم ایک نئی لائف لائن دی ہے۔ اس لائف لائن کو کیسے بچانا ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان نے خود فیصلہ کرنا ہے، اپنی راہوں کا تعین خود کرنا ہے۔ دوسرا، GDA نے یعنی کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بھی جو اسپیچ کی وہ بہت ہی اچھی اسپیچ، انہوں نے صحیح بات کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ سارا کیا دھرا سیاسی بحران الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہوتی، وہ اہل افراد کو نہیں لایا جاتا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ارکان کا تقرر کون کرتا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد وہ ترمیم، اس کے بعد وہ کرتے ہیں جی اپوزیشن اور حکومت مل کے، یہ بندر بانٹ ہوتی ہے، یعنی صوبوں میں بھی لیڈر آف اپوزیشن اور وزیر اعلیٰ صوبے کا وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف اپوزیشن یہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ممبر کون جائے گا صوبے سے۔ چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کرتے ہیں۔ تو بندر بانٹ یہ چل رہی ہے، یہ بندر بانٹ کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ ثابت ہو گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ثابت کیا کہ جن لوگوں نے ان کو نامینیٹ کر کے بھیجا، نامزد کر کے بھیجا جس پولیٹیکل پارٹی کے، تو وہ اسی پولیٹیکل پارٹی کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی کا اور کا تحفظ نہیں۔ وہ آئین کی تابعداری نہیں کر رہے، وہ آئین کی پاسداری نہیں کر رہے، بلکہ وہ کر رہے ہیں اس پولیٹیکل پارٹی کی تابعداری، اس پولیٹیکل پارٹی کی وفاداری جنہوں نے ان کو یہاں پہ نامزد کر کے بھیجا تھا۔ یہ چیز بھی ہونی چاہیے ختم۔ جو سبق حاصل کیا جائے، وہ بھی جو سبق حاصل ہوتا ہے اس ساری ایکسرسائز سے وہ یہ ہے۔ تو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے صحیح بات کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین سے روگردانی کی ہے، آئین سے روگردانی کی، آئین سے انحراف کیا اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں، ورنہ یہ جو سیاسی بحران پیدا ہوا آج کا دن، یہ کبھی نہ ہوتا اور وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت کبھی محسوس نہ ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سویا رہا، اور سویا رہنے کے باوجود، بلکہ سویا نہیں رہا، آنکھیں بند رکھیں اور ہارس ٹریڈنگ ہوتے دیکھی اور کرپشن ہوتے دیکھی اور اس کو نہیں روکا، خرید و فروخت ہوتے دیکھی اور نہیں روکا۔ تو صورتحال یہ ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ کاف نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی۔ اب آج کے جو وزیر اعظم عمران خان کی تقریر تھی وہ بڑی کیٹاگوریکلی انہوں نے بھی واضح کر دیا کہ آج کے بعد ایک نیا وزیر اعظم عمران خان آئے گا اور نیا پاکستان واقعتاً بنے گا، اور اگر انہوں نے آج بھی اپنی اس تقریر کی پاسداری نہ کی اور اپنے اتحادیوں کی باتیں نہ سنی اور وہ اپنے الجھن کا شکار رہے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ الجھتے رہے اور اپوزیشن پہ اپنی توانائیاں خرچ کرنے کی کوشش کی اور گورننس پہ صحیح ڈیوٹی نہ دی، تو پھر ان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت مشکلات ہوں گی۔ اب ایک اور بات بھی، انہیں اب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے، اس پہ اگین ان کو ایک نیا بوسٹ مل سکتا ہے اگر وہ صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو۔
اگر صادق سنجرانی ان کا نومینی چیئرمین بن جاتا ہے تو ان کو مزید تقویت ملے گی سیاسی طور پہ، اور اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اپوزیشن کا آتا ہے تو وہ مزید کمزور ہو جائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز کیوں کی گئی؟ چیئرمین سینٹ کا خاص طور پہ ناظرین جو پوچھتے ہیں میرے ویورز کہ سینٹ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سینٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے، یہ ساری توانائیاں اس لیے لگائی گئیں کہ کوئی قانون سازی نہ ہو سکے، کوئی ایسی قانون سازی نہ ہو سکے جس سے پاکستان کو بہتری کی طرف لے جایا جائے اور پاکستان کو کرپشن فری بنایا جائے، اور یہ بہت سارے لوگ نہیں چاہتے، اور یہ خائف ہیں وزیر اعظم عمران خان سے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان سے یہ خائف ہیں کہ اگر لیجسلیشن ہو گئی، قانون سازی ہو گئی، اور چونکہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت قانون سازی ہونی ہے سادہ اکثریت سے ہونی ہے، اگر وہ قوانین میں بھی تبدیلیاں شروع ہو گئیں اور گرفت ٹائٹ ہو گئی تو آنے والے دنوں میں یہ سب کا سب جو مافیاز بیٹھے ہیں مختلف کوارٹرز میں بیٹھے ہیں، مختلف اداروں میں بیٹھے ہیں، مختلف پارٹیوں میں بیٹھے ہیں، یہ سب کے سب بھی ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو جائے گا۔ آج کی جو ایونٹ ہے اس میں وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر میرا اپنا خیال ہے کہ مضبوط وزیر اعظم بن سکتے ہیں، مضبوط وزیر اعظم بن سکتے ہیں بشرطے کہ وہ اپنے ساتھ جو نان الیکٹڈ لوگوں کی بیساکھیاں ہیں وہ ختم کریں، اپنی کابینہ کو ریشفل کریں، اور کابینہ کو ریشفل کر کے الیکٹڈ لوگوں پہ اپنے اتحادیوں پہ اعتبار کریں تو اپنی حکومت کو سیاسی بنیادوں پہ سیاسی فیصلے کر کے آگے لے جا سکتے ہیں۔ باقی کرپشن رہا، احتساب کا عمل رہا، وہ اداروں پہ چھوڑیں، اداروں کا کام ہے، وہ قومی احتساب بیورو کا کام ہے، وہ عدالتوں کا کام ہے، وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، تحقیقاتی اداروں کا کام ہے، ان کو کرنے دیں، وہ صرف ایک مانیٹرنگ کا کام کریں اور کچھ نہیں۔ اگر انہوں نے آج سے فائدہ نہ اٹھایا، عوام کی نبض پہ ہاتھ نہ رکھا، مہنگائی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات نہ کیے، سیاسی فیصلے نہ کیے، ضد پہ قائم رہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات ہوں گی، کیونکہ اب ان کو 6 ماہ تک کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایک بہت اچھی موو کی، انہوں نے کاؤنٹر کیا، اپوزیشن کا جو حملہ تھا وہ ناکام بنایا، وہ ایسے ناکام بنایا کہ اپوزیشن کا خیال تھا کہ جیسے یوسف زئی گیلانی جیتیں گے تو وہ ان پہ سیاسی طور پہ حملہ آور ہوں گے، اخلاقی طور پہ دباؤ بڑھائیں گے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو یہ داد دینی چاہیے کہ انہوں نے 3 دن کے اندر اپوزیشن کے اس حملے سے پیدا ہونے والا پرسیپشن نیریٹو جو ہو رہا تھا، جو اس کی طرف غبار بڑھ رہا تھا، ان کی طرف قدم بڑھ رہے تھے اپوزیشن کے، ان کو ناکارہ بنا دیا ہے، اور جو سرنگیں بچھائی گئی تھیں بارودی ان کو ہٹا دیا ہے، اور وہ بارودی سرنگیں پار کر کے دوبارہ سے پارلیمان میں پہنچے، اور پارلیمان میں پہنچ کے آج انہوں نے ایک نئی سیاسی زندگی، نئی لائف لائن لی، اور اس نئی لائف لائن کے بعد ان کے پاس اب میرٹ اور صرف میرٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا، بولڈ ڈیسیشن نہ کیے، اور اپنی کابینہ کو ریشفل نہ کیا، نان الیکٹڈ لوگوں سے چھٹکارا حاصل نہ کیا، پنجاب میں تبدیلیاں نہ لائیں، تو پھر آنے والے دنوں میں ان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان اور ان کے جو بھی ہیں، جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، اگر وہ پازیٹیو بھی چاہتے ہیں تو آج کا دن سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔